This conference is being recorded. पूरी तालीम इल्लाह, जबकि इताअतें जो फर्ज हैं वो करता है। इसका मतलब जब ये बात हो गई, जब तुम लोग ये बात सुन चुके हो, तो इसके बाद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अब सिर्फ एक इल्म को ले लिया है, और वो इल्म इसको लिया है हिकमत को, कि शरई मसाइल में हिकमत क्या है। इसके बाद तो उन्होंने फिर इसमें 3 चीजें गिनवाई हैं कि जिस इल्म की मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, इससे फायदा क्या हासिल होता है। ये असूली बात है कि जब आदमी कोई किताब पढ़ता है तो सोचता है इस इल्म से मुझे क्या फायदा। एक लड़का टेस्ट देता है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अपने पेपर रखता है, तो वो सोचता है ना ये पेपर इसलिए रख रहा हूँ कि इसमें से नंबर ज्यादा मिलते हैं, या ये पेपर इसलिए रखना हूँ कि मुझे सब्जेक्ट ज्यादा अच्छी तरह आता है। जो भी पढ़ता है तो उसके मफाद को सोचता है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हिकमत और असरार दीन, ये दीन में क्या पोशीदा बातें हैं, क्या असरार हैं, क्या हिकमतें हैं, कैसे उसे जांचना है, इसके 3 फवाइद जिक्र करते हैं। पहला फायदा हज़रत ने जिक्र किया कि फरमाया बही यसीरुल इंसान, बही की जमीर जो है ही की जो इल्म की तरफ लौट रही है कि इस इल्म से यसीरुल इंसान हो जाता है अला बसीरतिन, इंसान एक रोशनी में आता है। किस मामले में? फीमा जा बिही शरउ, जो कुछ शरीयत ने इंसान को चीजें सिखाई हैं, बताई हैं, उसके बारे में। पहले पूरी इसको पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे इस पे। पहला जो फायदा कि इस इल्म के जरिए से इंसान को ये बसीरत हासिल हो जाती है कि शरीयत ने जो अहकामात दिए हैं उस पर वो रोशनी में अमल करता है। वह तकून, और हो जाता है निस्बतहू बितिलकल अखबारी, ये जो खबरें आई हैं, ये जो अहादीस आई हैं, ये जो शरीयत के अहकामात आए हैं, उन चीजों पर उनसे उसका ताल्लुक, उसकी निस्बत ऐसे हो जाती है का निस्बत साहिबिल अरूज बिदवावीनिल अशारी, जैसे कि कोई शायर हो और उसका दीवान हो, तो उससे अरूज का इल्म उसके साथ जैसी निस्बत होती है, वैसी निस्बत इस इंसान को शरीयत के साथ हो जाती है। और साहिबिल मंतक, या जैसे कि कोई आदमी है, उसने मंतिक का इल्म पढ़ा है, वे बराहीनल हुक्माई, तो हुक्मा के जो दलाइल हैं उनके साथ जो उसका ताल्लुक होता है। और साहिबिन नहवे, या वो आदमी जिसने नाहव पढ़ी है, यानी अरबी की ग्रामर, बेकलामिल अरबाई, जैसे उसका ताल्लुक हो जाता है अरबों में जो बहुत फसीह लोग थे उनके कलाम के साथ। और साहिब असूल फिक्ही बेतफाही फुकहाई, या जैसे किसी आदमी का उसका ताल्लुक जो असूल फिका का माहिर होता है उसका फिका की जुज़ियात से जैसे ताल्लुक पैदा हो जाता है, ठीक इसी तरह कोई आदमी अगर इन चीजों को पढ़ेगा तो शरीयत के साथ उसका ऐसा ताल्लुक पैदा हो जाए। ये है पहली इबारत की। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें जिक्र किया कि अगर कोई आदमी शरीयत की हिकमतों को जानने लगे तो उसका फायदा क्या है। वो कहते हैं उसका फायदा ये है कि जब कोई आदमी इन चीजों को जानेगा तो वो जो भी अहादीस हैं, जो भी शरीयत के अहकामात हैं, इन पर पूरी तसल्ली के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ वो आदमी अमल करेगा। मसलन ज़कात और सूद, दोनों में फर्क आ गया। एक आदमी कहता है कि ना दे, सूद क्यों ना दे, मुआशी तौर पे इंसान मजबूत होता है। दूसरा कहता है कि सूद लोगों का खून चूसता है और ये एक खास तबके को मजबूत करता है। और इसके मुकाबले में जो ज़कात है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दोनों चीजों का तकाबुल किया है। अल्लाह ताला ने सूरह रूम में फरमाया कि ये जो तुम सूद का कारोबार करते हो, फला यरबू इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ ये सूद का माल नहीं बढ़ता, बेबरकती होती है, उसकी वजह से मसाइब, तकालीफ, परेशानियां, ये चीजें आती हैं।
کیسے پریشانیاں آتی ہیں. دیکھو اللہ کا ایک پورا نظام ہے، ایک پوری تصویر ہے. اس تصویر میں سے کوئی آدمی صرف کسی کی آنکھیں دکھائے کہ جی یہ اتنی خوبصورت ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ آنکھیں جب چہرے کے ساتھ لگائی جائیں تو بالکل ہی بدصورت ہے. ایک ناک دکھائی جائے کہ کیسی بستی ہے اور کیسی خراب ہے، ممکن ہے جب چہرے کے ساتھ لگائی جائے تصویر میں تو زیادہ خوبصورت نظر آئے. اسی طرح پورا ایک تصویر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو شریعت کے نظام انسانوں کے لیے چلتے ہیں ایک پوری تصویر ہے، اور ہم کسی وقت صرف اس کا ایک حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس ایک حصے کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہے ایسے ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا، وہ چیز اپنی جگہ پر درست ہوتی. جتنے بھی اس دنیا میں کام ہوتے ہیں ان سب کا عالم بالا سے بڑا گہرا تعلق. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی وضاحت کی ہے. چند صفحات کے بعد وہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ جو کچھ انسان کرتے ہیں فرشتوں کے ہاں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور فرشتے اس پر اللہ سے کیا حکم لیتے ہیں. کمال کی باتیں حضرت مالک کی ہیں. حضرت کی تو اپنی بات ہے، ویسے عرض کرتے ہیں کہ آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ انسانوں میں جب حدود نافذ نہیں ہوتی تو انسانوں کے حقوق مارے جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دولت کی تقسیم کا جو منصفانہ نظام ہے وہ معاشرے میں قائم نہیں ہونے پاتا. ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک آدمی ٹیکس نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے جناب میں ٹیکس تو اس وقت دوں جب مجھے پتا چلے کہ میرا ٹیکس لگ رہا ہے معاشرے میں. اب جب لگ ہی نہیں رہا اور لوگ اس کو کھا رہے ہیں تو میں اپنا پیسہ کیوں دوں؟ مفتی کہتا ہے بالکل ٹھیک کرتے ہو، صحیح کرتے ہو، اور اس پیسے کی بجائے سے نجی طور پہ وہ لوگوں کی مدد کر دیتا ہے لیکن ٹیکس نہیں دیتا. جب ٹیکس بالکل ٹھیک لگ رہا ہو اور جو لوگ ٹیکس کے نہیں دینے والے ان کا پیسہ انہیں واپس مل جائے، اتنا عادلانہ نظام قائم ہو جائے تو وہاں ٹیکس کا روک لینا حرام. ایک آدمی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ یہ بات رکھی شورا میں کہ ہماری جو عرب کی منڈیاں ہیں یہ غیر ملکی استعمال کرتے ہیں، گھوڑے آتے ہیں بکنے کے لیے، مختلف سامان آتے ہیں، تو ہمیں اپنی منڈیوں پر ٹیکس لگانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً 2.5% ٹیکس لگایا کہ ہمارے ہاں جو بھی باہر سے تاجر آئے گا اور سامان بیچے گا اسے جتنے بھی سودا ہوا ہے اس کے مطابق 2.5% دینا پڑے گا. غالباً 2.5%. ایک آدمی گھوڑے لایا اور جب داخل ہونے لگا تو اس پہ چنگی بھی تھی. اس نے اپنا ٹیکس ادا کیا کہ مارکیٹ میں جانے کے لیے جو فیس دینی ہے اسے وہ بھی ادا کی. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ادا کی اور جب میں مارکیٹ میں گیا تو میں نے دیکھا گھوڑے تو میرے نہیں بک سکتے، بہت اعلیٰ سامان ہے. مختصر قصہ یہ کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا میں اتنا سامان لایا، پیسے مجھ سے بصرہ میں وصول کیے گئے. اور یہ بات کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی. مدینہ منورہ اور عراق کا فاصلہ دیکھ لو. تو میں واپس جا رہا ہوں اپنا مال لے کے، اور آپ کے یہاں قانون میں ہے کہ وہ پیسے واپس کیے جائیں گے اگر منڈی میں مال نہ بکا. تو یہ آپ مہربانی کریں، اس نے میرے پیسے واپس. یہ اب بھی ہے یورپ میں ٹیکس کی ایک صورت ہم نے خود دیکھی ہے دی ہے کہ مال نہ بکے، بعض شرائط کے ساتھ. تو کہتے ہیں آپ نے آتے ہوئے جو چنگی دی ہے وہ واپس نہیں لے لیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بس اتنا کہا کہ اس کا اپنا نام بتا دیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو واپس. اور وہ کہتا ہے جب میں بصرہ چنگی پر پہنچا تو میرے نام کی وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں اور اس نے بغیر کچھ کہے میرے پیسے میرے حوالے. یہ ہیں تمہارے پیسے، یہ جو آپ نے دیا چلے گیا. کہتے میں اتنا حیران ہوا کہ ان لوگوں کے ہاں امیر المومنین کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی خبر رہتی ہے کہ کس کے پیسے ہیں اور کس طرح دینے. اب وہ جو بھی نظام تھا عمر رضی اللہ عنہ بھیجا ہوگا. تو اب یہ ایک نظام ہے. جب اس نظام میں خلل پڑتا ہے اور جب لوگ بھوکے سونے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا اثر عالم بالا پر پڑتا ہے. یہ ایک مثال تھی میں نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ
اگر لوگ کاٹ دیں تو ان پر 40 دن میں سارے شہر میں کوئی ایک شخص بھی صغیرہ گناہ نہ کرے. بہت بڑی بات. مطلب شہر آباد ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کر لو تو فرمایا 40 دن میں خدا کی اتنی رحمتیں نازل نہیں ہوتی جتنی اللہ کی ایک حد جاری کرتے ہیں اس پر. اس لیے کہ انسانوں کا مال محفوظ ہو جائے گا، چور کو سزا ملے گی، پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا معاشرے میں. تو یہ نظام اللہ کے یہاں سے رحمت کا اس کے ساتھ مربوط ہے کہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں. جب مال کی تقسیم صحیح نہیں ہوگی اور معاشرے میں مالی طور پر اتنے زیادہ لوگ اوپر نیچے ہو جائیں گے کہ ایک طرف تو لوگ کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف فاقے میں ہوں، تو جو اس نظام کو چلانے والے مجرم ہیں بڑے، جن کے ہاتھ میں ملک کی معیشت تھی، ان لوگوں کی اس گناہ کی وجہ سے عوام پر اثر پڑے گا. اور عوام کو چاہیے تھا کہ اٹھ کھڑے ہوتے، لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس ظلم کے خلاف وہ احتجاج کرتے، لوگوں نے نہیں کیا. ان ساری چیزوں کو ملا جلا کر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں عذاب آئے گا. اچھا عذاب کیا آئے گا؟ دو چیزیں اور بھی سن لو. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جب عوام سے وصول کیا جانے والا پیسہ یہ حکمران یہ حکمران اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے اور جنگ کی صورت میں جو نفع انہیں مال غنیمت، اس مال غنیمت کو یہ آپس میں بانٹ کھائیں. تو آپ نے فرمایا جب یہ چیزیں ہونے لگیں گی، یہ دو مثالیں بھی ایڈ کر لیجئے نا آپ، تو دولت کی تقسیم کا نظام بگڑا. اس بگاڑ کا اثر کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر سرخ آندیاں چلیں. سرخ آندھی کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہوا سرخ چلے گی، یہ ذرا مشکل ہی ہے. سرخ آندھی عرب کہتے تھے ایسی ہوا کو جو اپنے ساتھ بیماری لے آئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بیماریاں تم لوگوں میں پھیل جائیں گی جو متعدی امراض ہوتے ہیں. اور یہ ہے وہ چیز جس کو آج کل ہم کہتے ہیں الرجی. قلبوں میں بیماری ہوتی تھی، ہوا چلتی تھی ساحل پر، سمندر پر، چدہ میں، تو اس ہوا کے ذریعے سے نزلہ آ گیا، زکام آ گیا، یا جو بھی چیزیں آ گئی، جو بھی بیماریاں آ گئی، وہ کہتے تھے کہ سرخ آندھی چل رہی ہے، یعنی ہر آدمی اس میں مبتلا ہے. آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو وہ چلتی ہے آندھی گویا اور سب لوگوں کی آنکھیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ متعدی مرض ہو گیا نا، یہ متعدی مرض جو ہیں یہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ اس متعدی امراض کی ایک کیفیت دیکھ لیں. اسلام آباد میں جتنے شہتوت کے درخت اب کاٹ رہے ہیں نا کہ توت کے ذریعے یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی. ارے بھائی پہلے بھی دنیا بستی تھی، توت پہلے بھی ہوا کرتے تھے، ہوائیں پہلے بھی چلتی تھی، پہلے کیوں نہیں اتنا کچھ ہوتا؟ اس کے جو بھی اسباب ہوں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ دولت کی تقسیم کا نظام نامنصفانہ ہوا، اللہ کے ہاتھ سے حکم بدل گیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں تو نظام آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پوری تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جب کسی آدمی کو سمجھ آ جائے کہ میں اگر معاشی طور پہ اپنے ملک میں صحیح نظام نہیں رکھوں گا تو اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑے گا کہ اسپتالوں میں لوگوں کی آمد زیادہ ہو جائے گی، لوگ بیمار زیادہ ہو جائیں گے، پھر مجھے وہاں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، لوگ پھر مریں گے، لوگوں میں بے چینی پیدا ہوگی. تو کیوں نہ میں معاشی نظام کو ٹھیک رکھوں تاکہ اللہ اس چیز سے محفوظ رکھے جو اس کے نتیجے میں ہونے والا ہے. تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مجموعی راحت اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہی یسیر الانسان علی بصیرۃ فیما جاء بہ الشرع، شریعت جو کچھ سکھاتی ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اس انسان کو پورا یقین حاصل ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. اب دیکھو اس نظام میں سب سے بڑی خرابی سود کی آ گئی. اللہ نے کہا فلا یربو عند اللہ، تمہارا سود کا نظام جتنا بھی چلے اللہ اس کو نہیں چاہتا، اللہ کیا نہیں چلتا. تو سود کا نظام تو ٹھیک کر لوگے، معاش کو ٹھیک کر لوگے،
دوسری طرف وہ طبقہ جو پس گیا ہے اس کے خون کو چوسنے والے لوگ اور حکمران، ان پر خدا کی طرف سے جب گرفت آئے گی اور عوام پر اس لیے کہ اس کے خلاف اٹھے نہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی نئی بیماریاں آئیں گی، ایسی بیماریاں تمہیں لگ جائیں گی تمہارے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوں گی، پتہ ہی نہیں ہوگا انہیں، اور تمہیں لگے گی یہ سب اثر پڑا سود کا۔ اور دوسری چیز اسی آیت میں سورہ روم میں اللہ نے کہہ دی، اللہ نے فرمایا اور یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو وجہ اللہ کے لیے، شرط لگا دی کہ زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے ہو تو مضاعفون، وہ زکوٰۃ جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی، اللہ کے ہاں وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو آدمی صدقہ کرتا ہے وہ صدقہ لینے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے پہلے اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، کیونکہ اس کی نیت سچی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے ہاتھ میں ایسے پالتا ہے جیسے تم اپنے گھر میں گائے کے بچے کو پالتے ہو، بچھیرے کو۔ اور جب تم قیامت میں اللہ سے ملو گے تو دوسری روایت میں آیا پھر اللہ تمہیں دے گا پہاڑ اجر کے اور کہے گا یہ ہے تمہاری نیکی، اور یہ تو بندہ حیرت سے کہے گا کہ میرے رب اتنا مال تو میرے پاس زندگی میں آئے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو تو نے مال کی ایک پائی خرچ کی تھی، ایک پیسہ اسے ہم نے لیا، پھر ہم اس پہ تجارت کرتے رہے اور اب تک اتنا نفع تیرا بن گیا، یہ سب تو یہ ہے جو سورہ روم میں فرمایا کہ ہم زکوٰۃ کو بڑھا دیتے ہیں اور سود کو کم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ حلال کا مال جو ہے نا، اب اس کا اثر کیا پڑے گا؟ سود کا ہم نے بتا دیا، یہ ایک مثال دے رہے ہیں تاکہ آگے کی عبارت آسان ہو جائے۔ اب جس آدمی کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں وہ تو سود سے بچے گا، وہ کہے گا بھی اس کی وجہ سے تو ملک میں تباہی آ جائے گی، اور وہ کہے گا زکوٰۃ کے نظام کو رائج کرو، اللہ اسے بڑھا دیتا ہے، صدقے کے نظام کو خدا نے کہا بڑھا دیتا ہے، تو مجھے انتظامی اعتبار سے یہ چیزیں کرنی ہے۔ اب وہ نتیجہ حلال کا پیسہ لوگوں کے پاس آئے گا، جب لوگ حلال کے پیسے کو خرچ کریں گے تو اس کا اثر معاشرے پہ کیا پڑے گا؟ وہ ہے جو دوسری جگہ آ گیا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی نے، بڑی طویل حدیث ہے، پھر بس اس کا خلاصہ صرف آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک آدمی صدقہ کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، سرمایہ دار، اور اس نے صدقہ کیا، بڑی تعداد بڑی مقدار میں مال صرف کیا، تو لوگوں نے صبح کے کہا کہ دیکھو رات کوئی آدمی آیا تھا اور وہ صدقہ کر گیا، پیسے دے گیا، اور وہ صدقہ جو تھا وہ پیسے ایک بدکارہ عورت کو دے گیا۔ تو اس نے بھی سن لیا کہ شہر میں گاؤں میں یہ بات چل پڑی ہے، تو اس نے کہا اللہ وہ جو اس خاتون کو دیا ہے وہ بھی تیرے ہی لیے۔ وہ پھر صدقہ کرنے نکلا اور اس مرتبہ اس نے ایک چور کو صدقہ دے دیا، اور تیسری مرتبہ نکلا تو ایک ایسے آدمی کو پیسے دے دیے جو آدمی پہلے سے ہی مالدار تھا۔ تو اگلے دن لوگوں نے جب یہ باتیں شروع ہوئی، جب لوگوں میں یہ ساری چیزیں ہوئی تو اس نے کہا اللہ یہ تینوں صدقے میں نے تیرے لیے ہی کیے۔ اب یہ تو صدقے سے فارغ ہو گئے، اسے کیا پتا کہ اس کے صدقے نے کیا اثر کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو پھر اس صدقے کی وجہ سے جو پیسے اس نے دیے اس عورت کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، یہ اثر مرتب ہو گئے نا جا کے، یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ شریعت بتاتی ہے کہ اثرات کیسے آگے مرتب ہوا کرتے ہیں، اور فرمایا جو چور تھا اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی، اس نے پھر چوری چھوڑ دی، اور تیسرا جو غنی تھا فرمایا اس کے مال میں اللہ نے اور برکت دی۔ تو یہ چیزیں ایسی چلتی ہیں، تو جتنے بھی افعال اور اعمال انسان کرتا ہے جب اسے پتا ہو کہ ان اعمال کا اثر کیا مرتب ہونا ہے تو پھر اپنا عمل خوشی سے کرتا ہے، اسے حکمت پتا ہوتی کہ اس کی حکمت یہ ہے، یہ میں پیسہ دوں گا اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دے گا، میں کسی کو معاف کر دوں باوجود اس کے کہ میں انتقام لے سکتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں اور اپنی توہین گوارا کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے آدمی کی عزت کو بڑھا دے، تو جب اسے شریعت پہ یقین ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑو ان باتوں کو، اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے عوض میں عزت بڑھا ہی دینی ہے، دنیا میں نے صحیح آخرت میں عزت دے دینی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہے اور سچی بات ہے. تو یہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ جب کوئی آدمی حکمتیں جان لیتا ہے تو پھر وہ شریعت پر عمل اس کے لیے ایسے ہو جاتا ہے، روشنی بالکل واضح طور پر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وَتَكُونُ نِسْبَتُهُ بِتِلْكِ الْأَخْبَارِ. تو یہ جو چیزیں حدیث میں آئی ہیں، اخبار سے مراد یہاں تو حضرت کی غالباً احادیث ہیں، مطلب مراد شریعت ہے کہ شریعت میں جتنی چیزیں آئی ہیں ان پر عمل کرنا اس کے لیے ایسے ہی آسان ہو جاتا ہے جیسے کسی شاعر کے لیے شعر کا وزن آسان ہوتا ہے. شاعر ہوتا ہے، شعر پڑھتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ وزن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. وزن بناتے بھی ہیں نا، یہ ابن خلیل تھے غالباً، انہوں نے وزن پہلے ایجاد کیے تھے. بصرہ میں آئے تو آپ نے سے اگر کسی نے دیکھا ہے دیگیں جو بنتی ہیں تو دیگوں میں یہ پشاور میں اب تک بنتی ہیں نا، تو وہ دیگ پہ مارتے ہیں تھوڑی کو تو اس کی وجہ سے اس پہ داغ پڑ جاتے ہیں، دیگ پہ نشانات دیگ پہ لگ جاتے ہیں نا. تو وہ گزر رہا تھا تو اس کی طبیعت کو طبعاً مناسبت تھی وزن سے، تو تن 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 کی آواز جب اس سے سنی تو اس نے پورا علم اس پہ ایجاد کر لیا. اس نے کہا یہ تو شاعری ایسی چیز ہے جس میں وزن ہونا چاہیے. اسی لیے شعراء جو حقیقت میں شعراء ہوتے ہیں وہ ان کی طبیعت کو مناسبت ہوتی ہے وزن سے، کہ بات وزن پہ پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی. شعر پہلا مصرع دوسرا مصرع اس کے اصول اور قواعد کیا ہیں، تو جو سب کو مناسبت ہوتی ہے وزن سے کہ اشعار کے وزن برابر ہیں، شعر کا ایک مصرع دوسرے مصرے کے برابر ہے، تو اسے یقین حاصل ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی ایک آسان مثال سمجھیے، ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی کام کرنے میں اللہ نے شرح صدر دیا ہوتا ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اس کو دلائل سے ہزار سمجھاؤ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے دلائل اپنی جگہ پہ، مگر مجھے پتا ہے یہ ہونا ہے. مارکیٹ میں بیٹھتا ہے، بزنس کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا رنگ ہے مارکیٹ کا، فلاں چیز کس طرح بک رہی ہے، فلاں چیز کس طرح بک رہی ہے. اس کے جا کے سامنے سارے آبادات رکھنے کہ اس سال یہ ہوا تھا، پچھلے سال اس میں گندم میں یہ نقصان ہوا تھا، گنے میں یہ ہوا تھا، فلاں میں یہ ہوا تھا. لیکن اس کو جو اپنے اندر سے ایک روشنی حاصل ہے نا بزنس کی، وہ اس پہ سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. حتیٰ کہ اس کی نظر اسی آدمی پر جاتی ہے جس آدمی کے متعلق اسے خیال ہوتا ہے کہ اس کا دماغ بھی اس میں چلتا ہے. کہتا ہے اس سے مشورہ کرتا ہوں کہ یہ سودا یہ چیز مارکیٹ میں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. ایک آدمی کو علم پہ شرعی صدر ہوتا ہے تو ہزار کتابیں پڑھ لے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کتاب میں تو بات یہ لکھی ہے لیکن فلاں سے پوچھنا چاہیے، اسے اس علم کے ساتھ مناسبت ہے، اسے زبانوں کا علم آتا ہے، کسی چیز کا علم آتا ہے، میتھمیٹکس کا علم، کوئی بھی چیز، میڈیسن میں کسی بھی چیز میں. یہ جو شرح صدر ہے اس کے لیے چاہے آپ کو باہر سے دلائل نہ ملیں مگر اندر سے طبیعت میں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہی. شاہ صاحب کی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صاحب دیوان ہوتا ہے شاعر، جیسے اس کو تعلق ہوتا ہے شاعری کے وزن سے، بالکل ایسے ہی جب کوئی حکمت جان لے شریعت کی تو اسے شریعت پر عمل کرنا ایسے ہی آسان ہو جاتا ہے. دوسری مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دی کہ جیسے منطق والا آدمی جو ہوتا ہے وہ دلائل جانتا ہے، منطقی نتیجے کو جانتا ہے. منطق پورا علم ہے، اگرچہ وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ شیخ نے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ایسا علم ہے کہ جو ذہین ہے اسے اس کی ضرورت نہیں، اور جو کند ذہن ہے اسے سمجھ نہیں سکتا. تو شیخ نے اگرچہ جملہ تو یہی لکھا کہ جو ذہین ہے اسے ضرورت نہیں ہے، اور جو کند ذہن ہے وہ سمجھ نہیں سکتا. اس علم کو بات مناسب ہے مگر منطق اور فلسفہ نہ پڑھا ہوا ہو، اس کی اصطلاحات سے واقفیت نہ ہو تو کئی صدیوں تک کا علم حتیٰ کہ اس کا اثر اصول فقہ پر جا کر پڑا، یہ سارے علوم آدمی کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے سمجھنی. تیسری مثال دی، انہوں نے کہا گرامر میں دیکھو، جیسے کوئی آدمی صاحب نحو ہو، عربی کی گرامر سے آتی ہو تو اس کے لیے عربوں کے کلام کو سمجھنا یہ دشوار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں عربوں کا کلام کیا ہے. جیسے کسی انسان کو انگلش آتی ہو، اچھا پڑھا لکھا ہے،
تو اس کے لیے شیکسپیئر کے نام کوئی چیز نہیں. وہ جانتا ہے کہ اس نے کس سینس میں یہ جملہ کہا ہے, کس طرح یہ جملہ کہا. اس کے مقابلے میں ایک بچہ ڈکشنری لے کے بیٹھ جائے کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے, اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے, تو بچہ ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھ سکے, بلکہ وہ جو سینس اس جملے کی ہے بس وہ جانتا ہے, جس سے علم کے ساتھ مناسب. چوتھی مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دی. انہوں نے کہا کہ جیسے اصول فقہ کو کوئی جانتا ہو اور وہ فقہا کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اس اصول کے ذریعے حل کر سکے. مثلا خیر تشریح تو ہو گئی. اصل بات اتنی ہے کہ جب شاہ صاحب کہتے ہیں جس علم کے مطابق میں کتاب لکھ رہا ہوں حکمت بیان کرنے میں, اگر کسی آدمی کو یہ علم آ جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شریعت پہ عمل کرنے میں اس سے قلبی سکون حاصل ہو جائے گا. اس کی 4 مثالیں. چوتھی آخری مثال, مثلا ایک آدمی کو اصول کی بات پتہ ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی انسانوں کے لیے تنگی آ جائے, تکلیف آ جائے, اللہ تعالیٰ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. یہ ایک اصول کی بات ہے. اب جس کو یہ اصول پتا ہے نا تو وہ مفتی ہے, تو وہ پھر آگے اس پہ جزیات نکالے گا خود ہی. وہ کہے گا اچھا یہاں انسانوں کے لیے مشکل آ گئی ہے, لہذا یہ بات درست ہو گئی ہے. وہ اصول کی بات جانتا ہے. اب وہ فتویٰ لکھ دے گا کہ درست ہے. اب دوسرا کہتا ہے جی یہ کیوں فتویٰ, کہتا ہے چھوڑو اس بات کو. اس اصول فقہ پہ جن لوگوں نے کام کیا, مثلا الاشباب النظائر ہے ابن نجیم رحمۃ اللہ کی, کمال کی کتاب ہے کہ وہ ایک اصول بیان کر دیتے ہیں کہ اصول کی بات یہ ہے. آپ کے سامنے ایک اصول رکھا کہ جب انسانوں کے لیے تنگی آ جائے اللہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے انسانوں کو ترجیح دو اور انسانوں کا زیادہ خیال رکھو. مثلا زکوٰۃ ہے, آپ اس سارے نظام کو دیکھیں تو خزانہ جو ہے اس پہ 20% ہے. آدمی کھدائی کر رہا تھا اور زمین سے سونا نکل آیا, چاندی نکل آئی, زیورات نکل آئے, تو شریعت کہتی ہے اس پہ 20% دو. اس لیے کہ انسان نے اگرچہ محنت کی ہے لیکن اس کی محنت اتنی زیادہ نہیں ہوئی. 80% لے لے, 20% اللہ کا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں یہ زمینیں جن پہ عشر لگتا ہے 10واں حصہ, انسان نے محنت کی زیادہ ہو گئی نا. خزانے کے لیے تو تھوڑی بہت کھدائی کرنی پڑی, تو مقدر تھا مل گیا. یہاں اس نے فصل کاشت کی ہے, کیا کیا نظام بنائے ہیں, چیزیں کی ہیں, اور پھر انتظار کیا ہے کہ کب بارشیں برسیں, کیا چیز ہو, کنویں سے پانی. یہ جن زمینوں پہ عشر لگتا ہے کہ اللہ نے کہا میرا 10% حق کم کر دو, 10% مجھے دے دو, 90 تم رکھ. انسان کی مشقت اور بڑھ گئی اور انسان کی تکلیف بڑھ گئی. بعض صورتوں میں شریعت نے خمس کر دیا, 5واں حصہ. مال غنیمت تھی, انسان نے اپنی جان لڑا دی, تب جا کر غنیمت کا مال حاصل ہوا. اللہ نے کہا 95% تم رکھو, 5% مجھے دے دو. اس سے بھی نیچے چلے جائیں. زکوٰۃ کی باری آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا انسان نے بڑی محنت کی ہے, سال بھر سرمایہ جوڑا ہے, بیچارے نے کس طرح کاٹ کے, پر میں 2.5% مجھے دے دو اور اس میں 97% جو ہے وہ تم رکھ لو. اللہ نے اپنے حق کو چھوڑ دیا, انسانوں کے حق کو ترجیح. متعدد مثالیں شریعت میں ملیں. جہاں تنگی آتی ہے وہ اپنے ساتھ ہمیشہ رخصتوں کو لے آتی ہے. جہاں بھی انسان کے لیے تکلیف آ جاتی ہے وہ اپنے ساتھ رخصتوں کو لے آتی ہے. بیمار ہو گیا, وضو نہیں کر سکتا, شریعت نے کہا کچھ نہیں, تیمم کر, چلو آسانی ہو گئی پیدا. تو جب اس اصول کو آدمی سمجھتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی آسانی کو دیکھتا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ بڑا مجمع ہے عید کا, جمعے کا, امام سے ایسی غلطی نماز میں ہو گئی جس سے سجدہ صاحب کرنا تھا, کہتے ہیں نہ کرے, اس لیے کہ ہزاروں کا مجمع ہے, سجدہ صاحب کرے گا. اب کوئی پیچھے سے آ رہے ہیں 5-7 آدمی, انہیں نہیں پتا یہ سلام پھیرا ہے, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اب تو خیر لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے آسان ہو گیا نا. پہلے آپ سوچیں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں ہوتا تھا, وہ تو پھر درمیان میں اب بھی بجلی چلی جائے تو لوگ تکبیرات کہتے ہیں. تو فقہا نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, سجدہ صاحب ثابت ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجمع کو تکلیف ہوگی, لوگوں کو تکلیف. تو جہاں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں اللہ اپنا حق
ثابت کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے سفر میں، شدید گرمی تھی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایک کتاب لکھی ہے فقہ عمر، تو اس میں انہوں نے بہت مثالیں ایسی لکھی. تو پانی تھا اور پانی کا ایک ذخیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، باقی لوگ بھی دیکھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہاں ٹھہرتے ہیں اور کھانا کھائیں گے، ظہر پڑیں گے. پیچھے ایک بوڑھا آیا اور اس نے کہا سنو میری بات سنو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خبردار جو تم بولے تمہیں پتا نہیں ہے، چپ رہو. اور ڈانٹا اسے شدت. اس کے اگلی بات اس نے کہا کوئی بات نہیں سنی، چپ ہو گیا. اور جب کھانا کھا لیا، نماز پڑھ لی تو عمر رضی اللہ عنہ کا کہو کیا بات ہے. اس نے کہا یہ جس پانی سے آپ نے وضو کیا ہے نا، یہاں درندے آ کے پانی پیتے ہیں. تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ درندے جو پانی پی لیتے ہیں، شیر، چیتے وغیرہ وغیرہ، وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے وضو کے لیے، طہارت کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا کریں، تو نماز پڑھ لی، چل پڑے. حکمت اس میں یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا، انہوں نے کہا یہ بول دیتا اور ہم نماز نہ پڑھ سکتے اور پانی آگے ملتا بھی نہیں تو پھر کیا کرتے. تو وہ سمجھ گئے خود کہ اب یہ کیا کہنے والا ہے. یہ ان کی فراست تھی نہ، ان کا چپ رہے خود. تو وہ بیچارہ تو آیا تھا دینی کی بات بیان کرتے، اس کی نیت بھی ٹھیک تھی، لیکن جو حکمت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں بات آئی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی. کہ اتنے سینکڑوں لوگوں کو جو تکلیف میں ڈالنا ہے اور ان کی نمازوں کے متعلق جو فتویٰ دینا ہے، تو اس سے پہلے سے چپ کرا دیا. اور اس کے بعد تو یہ چیزیں بڑی حکمت کے ساتھ ہوتی ہیں. اصول کی بات ہوئی کہ جہاں لوگوں کے لیے تنگی ہو گئی، تکلیف ہو گئی، شریعت نے اجازت دے دی، رخصت دے دی. یہی وہ اصل ہے جس پہ مفتی حضرات کبھی کبھی اپنے مسلک سے ہٹ کے فتویٰ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حنفی فقہ میں تو اس کی گنجائش نہیں، البتہ مالکیوں کے یہاں فلاں کے یہاں ہے، تم اس پہ عمل کر لو. اور یہی حکمت ہونی بھی چاہیے. دوسری شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بات بیان کہ کیوں آخر حکمتوں کا پتہ چلنا چاہیے. پہلی بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ وہ کہتے ہیں جب تمہیں پتہ چل جائے گا حکمتوں کا تو تمہارے دل میں اطمینان پیدا ہوگا کہ اس شریعت پہ عمل کرنا واقعی اس سے تو دین دنیا کی بھلائی. دوسری بات کہتے ہیں وہ کہ یہ بنو، اور اس علم کے ذریعے تمہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے من ان یکون کا حاسب العلم، اور انسان محفوظ ہو جاتا ہے اس بات سے کہ وہ بن جائے حاسب العلم، رات کو لکڑیاں جمع کرنے والا. او کا غائز سیل، یا وہ ایسا ہو جائے جو سیلاب کے پانی میں غوطہ لگاتا ہے. او یخبط خبط عشوا، اور آدمی اس سے محفوظ رہتا ہے کہ وہ یخبط خبط عشوا، تامک ٹونیاں مارے. او یرکب، یا وہ سوار ہو جائے متن حمیا، ایک اندھی اونٹنی پر. کمثل رجل، اور اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک آدمی ہے، سمع الطبیب، اس نے حکیم سے یہ سنا، یامر بعقل التفاح، جو حکیم تھا وہ مریض کو یہ کہہ رہا تھا کہ عقل التفاح کے سیب کھایا کرو. اس نے سیب کھانے کا مشورہ دیا. فقاتل حنظلہ علیہ، اور کسی سننے والے نے حنظلہ جو تھا اس کو سیب کے برابر سمجھنا شروع کیا. کیوں؟ لمشاکلۃ الاشباح، کیونکہ دونوں کی شکلیں ایک طرح کی ہوتی. یہ تو ہے لفظی ترجمہ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تمہیں پتہ چلے گا حکمتوں کا تو تم ایسے آدمی نہیں بنو گے جو آدمی رات کو لکڑیاں جمع کرتا ہے. پچھلے زمانوں میں ابھی تک بھی یہ گیس تیل تو اب کی بات ہے، لکڑیاں جمع کرتے تھے، اب بھی لوگ کرتے ہیں. تو رات کو لکڑیاں جمع کرتے کرتے مثل مشہور ہے، محاورہ، کہ ایک آدمی تھا اور وہ لکڑیاں جمع کرتے کرتے اس نے ایک سانپ کو بھی اٹھا لیا، اور سانپ سردی کی وجہ سے چھٹرا ہوا تھا، جمع ہوا تھا. اور جب اس نے لکڑیوں کا بنڈل باندھا تو تھوڑی دیر میں حرارت پیدا ہو گئی اور سانپ جو تھا اس سے ہوش آ گئی، اس نے اس سے ڈس دیا. تو اس سے یہ مثل مشہور ہوئی کہ فلاں آدمی رات کو لکڑیاں چنتا ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سانپ جو ہے اسے بھی چننا ہے یا نہیں چننا. تو جب تمہیں پتہ چلے گا شریعت کی حکمتوں کا تو تم ایسے نابینا نہیں بنو گے، ایسے بے وقوف نہیں بنو گے.
دوسری مثال دی، انہوں نے کہا یہ جیسے کوئی آدمی سیلاب میں غوطہ لگاتا ہے. غوطہ تو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ سمندر سے جواہرات کو نکالے. غوطہ تو اس لیے لگاتے ہیں کہ ہیروں کو نکالے. بڑے بڑے قیمتی پتھر ہیں سمندر کی تہ میں، وہ نکالنے ہوتے ہیں. اب پانی دیکھ کے تو غوطہ نہیں لگایا جا سکتا، تو پانی زیادہ مقدار میں دیکھا، سمندر کی طرح چھایا ہوا تھا پانی، اور حقیقت میں سیلاب تھا. تو سیلاب میں کہاں سے ہیرے آئے اور موتی آئے؟ تو اس میں چھلانگ لگا دی. نتیجہ یہ کہ اپنے لیے موت کا سامان پیدا کر سکتا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح جو لوگ شریعت میں یہ علم حاصل کرتے ہیں حکمت کا کہ آخر اس بات پر عمل کیوں کرنا ہے، وہ پھر ایسے نہیں ہو جاتے کہ سیلاب کو دیکھ کے غوطہ لگا دیں، سمندر میں جاتے ہیں اور ہیرے نکال کے لاتے ہیں. یا پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تیسری مثال تھی، انہوں نے کہا یک بے تخت اشوا. اشوا کہتے ہیں، اس کا آسان ترجمہ کریں شکور. شکور کہتے ہیں جسے رات کو نظر نہ آئے، دن میں نظر آتا ہے رات کو نظر نہیں آتا. رتوندا یہ ایک مرض ہے کہ رات کو اس میں نظر نہیں آتا اور دن کو نظر آتا ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی اونٹنی پر سوار ہو جائے جسے رات کو نظر ہی نہ آئے. یا پھر یہ پورا ایک محاورہ ہے، اور یرکب مت نام یا اندھی اونٹنی پر سواری کر لے. تو یہ اندھی اونٹنی پر سواری کرنا جو ہے یہ تو اسے منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا، اونٹنی کو کیا پتا. یہ عربوں کے محاورے، عربوں میں یہ جو فراست کا علم تھا نا، یہ اس سے محاورے بنتے تھے. تو وہ بڑا مشہور قصہ ہے، لمبا چھوڑو اس کو. اس میں سے ایک جز یہ آتا ہے کہ اس بھائی نے کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ یک چشم ہے، کانی ہے، ایک اس کی آنکھ ہے اور ایک نہیں. لوگ بڑے حیران ہوئے. اس نے کہا جو جس اونٹنی نے یہاں چرا ہے اس کی ایک آنکھ تھی اور ایک نہیں تھی. تو جب وہ قبیلے میں پہنچے تو قبیلے والوں سے کہا کہ بھی کھانا دو، یہ چیز اس مقصد کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا کھانا بھی کھاؤ. اگر تمہارے یہاں کوئی ایسی اونٹی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا تمہاری چراگاہ کو آدھی چری ہوئی تھی جگہ اور آدھی ساتھ ہی سبزہ باقی تھا، تو میں سمجھ گیا کہ اونٹنی کو ایک ہی آنکھ سے نظر آیا، دوسری آنکھ کی نہیں. تو اس طرح ان کے محاورے بنتے کہ اندھی اونٹنی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی کہتے ہیں ایسے ہی فضول بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی میت کو اونٹنی پر بٹھا کے اور لوگوں نے صحرا میں چھوڑ دیا، اس ڈر سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے اگر بنائی گئی تو خارجی ان کے دشمن کی قبر سے میت بنا نکالے. سب جھوٹ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، ہزاروں کے حساب سے ان کی فوج تھی. کوفہ میں انتقال ہوا، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ زندہ تھے، خلافت پہ بیعت ہوئی ان کی. اور اتنی بڑی شخصیت کو صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اونٹنی پہ میت کو باندھ کے چھوڑ دیا انہوں نے کہ جدھر مرضی اونٹنی چلی جائے. یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے نا کوفہ میں، یقینی طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. اس کے خلاف جو دلائل ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ان پہ اعتبار کیا جا سکے. حضرت نے تقی عثمانی صاحب نے جو نسبت نامہ لکھا ہے اس میں حضرت نے بھی بعض ایسی روایات پر ذرا سی توجہ کر دی ہے، لیکن بات وہ بھی درست نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر یقینی طور پہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہی ان کی قبر ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میت گئی. اور پھر اس سے بھی زیادہ لطیفہ یہ ہے کہ وہ اونٹنی چلتی چلتی سندھ میں آ گئی اور یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر سندھ میں بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک قبر، اور ایک قبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہاں بھی ہے افغانستان میں بھی. تو بہت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ایک قبر چین میں ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق یقینی طور پر یہ پتا ہے، سب لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ کے قریب ہوا، پھر جنازہ لایا گیا، پھر لوگوں نے پڑھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس جنازے میں چند جملے فرمائے تھے. سب جانتے ہیں کہ اس کے باوجود قبر وہاں بھی ہے چین میں. وہ تو جعلی باتیں. خیر، تو اس لیے ایسی اونٹنی پر بندہ سوار ہو جائے جسے رات کو نظر نہ آتا ہو
اور ایسی اونٹنی پہ بیٹھ جائے جو نابینا ہو تو ایسا آدمی منزل پہ تو نہیں پہنچتا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان چیزوں سے تمہیں امن حاصل ہو جائے گا. بہی امن، اس سے تمہیں امن حاصل ہو جائے گا اور تم کوئی ایسی بات نہیں کرو گے. دیکھو پھر اس کی مثال دی کہ ایک آدمی کو حکیم نے یہ کہا مریض کو کہ تم سیب کھاؤ. تو سیب کی اور حنظلہ کہتے ہیں اندرائن کو. اندرائن بڑا تلخ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے. ان دونوں کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں. یہ عرب جو تھے یہ اپنے بیٹوں کے نام ایسے ہی رکھتے تھے، بڑے سخت، اور اپنے غلاموں کے نام بہت اچھے رکھتے تھے. حنظلہ نام رکھتے تھے، یعنی ایسا کڑوا کہ کوئی منہ ڈالے تو اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. یا اور کوئی محاورہ استعمال کر لیں، محاورہ نامناسب ہے کہ ایسا کڑوا کہ اگر وہ اس پہ منہ ڈالے تو اسے شدید تکلیف پہنچے. اسی طرح حارب، ضارب، مارنے والا، حرب، جنگ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ حسن رضی اللہ عنہ کا نام جب بیٹا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نام ہے اس کا، تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کا نام ہے حرب، جنگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا نہیں حسن. پھر حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے پھر کہا کہ اس کا نام حرب رکھ دیتے. آپ نے کہا نہیں یہ تو حسین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پہ ان چیزوں کو پسند کرتے تھے جو صلح کی طرف لے جائیں. اور علی رضی اللہ عنہ کے عمر مبارک کا حصہ وہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بھی وہ 30-32 سال کے تھے. تو وہ عمر کا حصہ ایسا تھا جس میں وہ چاہتے تھے یہ چیزیں جوہر اور شجاعت کا اظہار ہو. تو خیر، تو عرب اپنے بیٹوں کا نام ایسے ہی رکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ تم اپنے نوکروں کے نام بڑے اچھے اچھے رکھتے ہو غلاموں کے، اور بیٹوں کے نام بڑے سخت رکھتے ہو، کیوں؟ تو انہوں نے کہا نوکروں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں اور بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں. اس نے کہا اس کی تشریح کرو. اس نے کہا نوکروں کے نام بڑے اچھے سے رکھتے ہیں، جب بلاتے ہیں اسے تو دن رات 1000 بار بلانا ہو تو ہم کہتے ہیں یا فلائے اے کامیاب آدمی. ہم کبھی بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ جمیل اے خوبصورت. اور بیٹوں کو تو جانا ہوتا ہے میدان جنگ میں، تو جب وہ پوچھتے ہیں کہ کون آیا مقابلے میں، کیا نام ہے، تمہارے بیٹے کا نام ہی روک ڈال دیتا ہے کہ بڑا تلخ ہے، شیر ہے، لڑنے والا ہے. تو انہوں نے کہا اس لیے بیٹوں کے نام تلخ رکھے جاتے ہیں اور غلاموں کے نام اچھے رکھتے ہیں. تو یہ حنظلہ اسی طرح ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناموں کو بدلتے، بہت زیادہ مستقل. اگر اس پہ کوئی کتاب لکھے تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام بدلتے، وادیوں کے نام بدلتے رہے، شہروں کے نام بدلتے رہے، قصبوں کے نام بدلتے رہے، گاؤں کے نام بدلتے رہے، انسانوں کے، بچوں کے، بچیوں کے، ہر ایک کا نام جس نے ذرا بھی کوئی چیز دیکھی اس میں بدلتی ہے. لیکن جو نام آپ نے نہیں بدلے اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک، ورنہ بدل دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون آئی اور ان کا نام تھا عاصیہ گناہ گار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل میں نہیں، یہ نام ٹھیک نہیں. ایک وادی سے گزرے اور اس وادی کا نام تھا جہاں پر جنگ ہوتی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وادی کا نام اور رکھو. ایسا نام رکھ دیا جہاں سلامتی برستی رہے. اس طرح کی چیزیں تھیں. تو حنظلہ اندرائن بڑا کڑوا حل نام بھی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بات کا. تو اس نے کیا کیا، مشورہ دیا حکیم نے مریض کو کہ تم سیب کھایا کرو. تو سیب سے اندرائن حنظلہ کی شکل ملتی جلتی ہے، اسے وہ کھانا شروع کر دیا کہ شاید اس میں نفع ہوگا. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے حماقت کی. شاہ صاحب فرماتے ہیں لمشاکلۃ الاشباح، کیونکہ دونوں کی شکلیں ملتی جلتی تھی. اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ شریعت کی حکمتوں کو سمجھ کے عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے رات کو لکڑیاں چننے والا اور جیسے سیب کی جگہ اندرائن کھانے والا، وہ ایسے نہیں ہوتے.
بلکہ وہ سیب کو سیب کے مقام پہ رکھتے ہیں اور اندرائے ہنزلہ کڑوی چیز کو اس کے مقام پہ رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. وہ جانتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز درست ہے. اور اس کی بڑی واضح مثال وہ ہے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے احد کے آخر پہ کہی. احد کی جب ساری بات ختم ہو گئی تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے, بہت اونچا بولے. اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ احد کا بدلہ بدر کا بدلہ برابر ہو گیا. 70 تم نے مارے تھے, 70 آج ہم نے لے لی, تو بدلہ برابر ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں اس سے کہو کہ قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ, ہمارے جو شہید ہیں انہیں جنت ملی اور تمہارے جو مر گئے تھے انہیں جہنم ملی, برابر کیسے ہو. تو بہت مرتبہ آدمی بظاہر سمجھتا ہے یہ چیز اس کے برابر ہی ہے, یہ کر لے یہ کر لے. جسے پتا ہوتا ہے حکمت کا دین کی, وہ جانتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں, اس کا کرنا اور ہے, میرا کرنا اور. اس کی ایک واضح مثال انسانیت کا جو بت اب لوگوں میں بج رہا ہے نا, ہر ایک کو انسانیت انسانیت انسانیت, اس کی شوق چڑھا ہوا ہے انسانوں کی خدمتیں کرنے کا, چاہے خدا کے کتنے ہی احکامات ٹوٹتے رہے. ان دونوں چیزوں میں بظاہر شکل ٹھیک ہے, ایک ہی ہے. یہ بھی غریب کی مدد کرتا ہے, وہ بھی غریب کی مدد کرتا ہے. یہ بھی اسپتال بناتا ہے, وہ بھی اسپتال بناتا ہے. یہ بھی ادارہ قائم کرتا ہے, وہ بھی ادارہ قائم کرتا ہے. دونوں کی نیتوں میں بنیادی طور پر فرق ہے. ایک آدمی جس کی نیت اچھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو جاری رکھے گا, برکت دے گا. ایک آدمی جو اس کے مقابلے میں انسانوں کی خوشی کے لیے کام کر رہا ہے, خدا اس میں برکت نہیں دے گا. اللہ نے کہا کہ نجتست, اور فرمایا آگے چل کے مانا انفراد, وہ زمین کے اوپر اگنے والا خود رو پودا ہے, سبزہ ہے, اس کی جڑیں نہیں ہیں. اور جس کی جڑیں ہیں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی رضا کے لیے کام کیا گیا. بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نصیب میں اتنا ہی لکھا ہوتا ہے کہ وہ درخت کا بیج لگا دے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس کا سایہ, اس کے فوائد, اس کی چیزیں کہ اگلی نسلیں اٹھاتی ہیں. اور اللہ کو یہی منظور ہوتا ہے کہ اس آدمی کو فتنے سے پاک دنیا سے لے جائے اور اس کے اجر کو ثابت کر دے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا اور افطار کے لیے ان کے نوکر نے انہیں شربت دیا, غلام نے شہد کو پانی میں گھول دیا. تو انہوں نے افطار کیا, تھوڑا سا پھر رکھ دیا اور رونے لگے. تو ان سے کہا گیا کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا مجھے یاد آ گیا کہ احد میں ہم نے اپنے شہداء کو اس طرح دفن کیا کہ ایک چادر کفن کی دیتے تھے اور سر لپیٹتے تھے تو پاؤں ننگے رہ جاتے تھے, پاؤں پہ چادر ڈالتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سر کو اٹھاؤ. اور پھر مجھے یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی. تو میں اس لیے رو پڑا کہ اگر یہ شہد اور شربت اچھی چیزیں ہیں تو اللہ نے انہیں کیوں نہیں دی, اور اگر یہ اچھی نہیں ہے تو میں نے ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے کہ اللہ نے یہ طے کر دیا کہ وہ ساری چیزیں مجھے دنیا میں دے دے اور آخرت میں میرے لیے کچھ نہ دے. یہ ان کے تقویٰ کا حال تھا, ڈر کا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں, یؤتون ما اتوا, جو ان کے ذمے ہم نے لگایا ہے, وقلوبہم وجلۃ, اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم ان کی یہ خیرات واپس نہ کریں, ہم نہ قبول کریں. ڈرتے ہیں کوئی اس بات سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ رد ہو جائے. تو یہ چیز ہے, دونوں ٹھیک بظاہر کام کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے یہ ادارہ انسانوں کی خوشی, دوسرا کہتا ہے یہ کرنے کے باوجود ڈرتا ہوں کہ اگر یہ قبول نہ ہوا اور آخرت میں یہ سب چیزیں صرف باتیں ہی ہو گئیں تو پھر میرا کیا بنے گا. یہ فرق آ جاتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ یہ کام کرو گے, یہ علم سیکھو گے, اس علم کا تمہیں پتہ چلے گا, تو تم ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہوگے جو ٹامک ٹوئیاں مارتے. تیسری چیز وَبِهِ يَصِيرُ مُؤْمِنًا عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ, اس علم کے ذریعے تمہیں پتہ چلے گا کہ
مومن آدمی بینت من ربہ خدا کی دلیل سے بات کرتا ہے، بمنزلۃ رجل اخبرہ صادق، اور وہ آدمی اتنے یقین سے شریعت پہ عمل کرتا ہے جیسے کسی سچے آدمی نے خبر دی کہ ان السم قاتل، کہ زہر جو ہے قاتل ہے، قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، فصدقہ، اس نے اس کی تصدیق کی اور کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو، فیما اخبرہ، اس نے کیا کیا کہ اس نے تصدیق کی پہلے تو اس نے کہا ٹھیک کہتے ہو، زہر سے آدمی مر جاتا ہے، ثم عرف بالقرائن، پھر اس نے قرائن سے یہ معلوم کیا کہ ان حرارتہ و یبوسۃ مفرطتان، کہ یہ جو زہر ہے اس میں اتنی شدید گرمی اور خشکی پائی جاتی ہے جو حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ تو جب اسے یہ چیزیں پتہ چل گئیں، وَأَنَّهُمَا تَبَايَنَانِ مِزَاجُ الْإِنسَانِ، کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے مزاج کے خلاف ہیں، فَزَادَ يَقِينًا إِلَىٰ مَا أَيْقَنَ، تو اس کی یقین میں اضافہ در اضافہ ہو گیا۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری مثال، اور وہ کہتے ہیں مومن آدمی کو جب پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے جو مجھے کام کہا ہے اس کو میں نے کرنا ہے، عقل میں بھی آتا ہے، تو اس کی مثال پھر ایسے سمجھو جیسے کسی آدمی کے دو درجے، اسے کسی نے آ کے کہا کہ زہر سے آدمی مر جاتا، اس کا ٹھیک ہے زہر سے مر جاتا۔ ایسی مثالیں آپ کو بہت ملیں گی، ہمارے ہاں ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کو آپ دیکھیں گے وہ مچھلی اور دودھ دونوں نہیں کھاتے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مچھلی اور دودھ کو اگر جمع کیا جائے تو برف بحری پیدا ہو جاتی، لاکھوں آدمی ایسے ملیں گے۔ سائنس اور یہ سارے لوگ اب چیخ کے کہتے ہیں یہ خاص قسم کی مچھلی ہوتی ہے، فلاں علاقے میں پائی جاتی ہے، فلاں جگہ نہیں پائی جاتی، فلاں استعمال کرتے، کوئی نہیں سنتا۔ وہ کہتے ہیں نا جی ہم تو اس کا رسک ہی نہیں لیتے، اس پٹری پہ آنا ہی نہیں ہے، تم چاہے جو مرضی کرو، اس لیے کہ ہمارا اگر نقصان ہو گیا تو تم تھوڑا ہی پورا کر دو گے، اس کا تو تم پورا نہیں کر سکتے۔ ایک درجہ تو یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اسے کسی نے خبر دی کہ زہر مار دیتا ہے، اس نے تصدیق کر دی، پھر جب اس انسان کا علم بڑھا، اس نے دیکھا زہر کھانے سے مر جاتے ہیں، تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ زہر میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو گرمی اس میں شدید ہے اور دوسری یہ کہ وہ خشک ہے۔ یہ جو حکماء ہیں یہ مزاجوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیز سرد ہے، گرم ہے، یا یہ اس کے اثرات سردی کے مرتب ہوتے ہیں، گرمی کے ہوتے ہیں، یا یہ کتنی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا یبوست کے یعنی خشکی اس سے پیدا ہو جاتی۔ حکمت پر صغیر میں کیا دنیا بھر میں اس اصول پہ کام کرتی رہی، اب بھی کرتی ہے، اب بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حکماء کہ زہر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ شدید گرمی ہوتی ہے، اتنی حرارت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے خون میں کہ انسان کا خون جسم برداشت نہیں کر سکتا، زہر کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہوتے ہیں بعض اس قسم کے زہر کے انسان کھا لے تو گوشت پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جب اس سے جب بڑا ہوا تو قرائن سے پتا چلا کہ اچھا یہ تو خشک بھی بہت ہوتا ہے، یعنی کوئی اسے کھا لے تو پانی کو خون سے یہ سلب کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو جب پانی خون سے سلب ہو جائے گا تو دوران خون نہیں رہے گا، نتیجہ یہ کہ آدمی مر جائے گا۔ تو پہلے جس چیز کو اس نے صرف سننے سے جانا تھا، اب بڑا ہونے کے بعد، پڑھنے کے بعد، یہ قرائن سے دیکھنے کے بعد اب اس کو اس نے اپنے علم سے بھی جان لیا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَزَادَ يَقِينًا إِلَىٰ مَا أَيْقَنَ، تو اس یقین پر جو بچپن میں حاصل ہوا تھا صرف سننے سے اب اور اضافہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، مثلا ڈاکٹر ہے، بچہ ہے، اس سے قرآن کریم میں پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش کے یہ مراحل ہیں، بڑا ہو گیا میڈیسن پڑھا، تو جب گائنی کو پڑھا تو اس نے اپنی آنکھوں سے یقین حاصل کر لیا، دیکھ لیا کہ واقعی اتنے مراحل سے گزر کے پھر انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ اب جو یقین اس نے محض قرآن پڑھنے سے حاصل کیا تھا، جب اس سے عملاً اس نے دیکھا نا، اب اس کی یقین میں اضافہ ہو گیا کہ ہاں یہ بات، اب اس کے یقین اور بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
پر وہی کی، اور پھر اللہ فرمایا نوری ابراہیم ملکوت السماوات، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہونے کی نشانیاں دکھائیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو جب انہوں نے آسمان میں اللہ کی قدرت کے مظاہرے دیکھے، زمین میں جو بھی دیکھا ہوگا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو بھی دیکھا ہے، اس چیز سے یقین میں اضافہ ہوا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تم اس علم کو حاصل کرو گے اور پڑھو گے تو پھر تمہارے یقین میں اضافہ ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا شرع صدر کے ساتھ کہ بالکل ٹھیک ہے، جس چیز پر عمل کر رہا ہوں یہ واقعی دین اسی قابل ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے تاکہ دین اور دنیا کی بھلائی مجھے نصیب